बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं सरदार वकास अनायतुल्लाह। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा है, बड़े मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं और अपना कारोबार भी करते हैं और भरपूर अपनी एक सोच रखते हैं, एक व्यू रखते हैं। आज हम वकास साहब से बात करेंगे। इनका तल्लुक़ हल्का बलोच आज़ाद कश्मीर से है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो मखलूत सरकार है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो जो अनवार सरकार से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके जो तवक्कात हैं कारकुनों की, वो कहाँ पे क्या मौजूदा हुकूमत की 16 माह में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे क्या वो मुतमईन हैं। फिर इनके हलके के हवाले से कि वहाँ इस वक्त जो MLA है जो 2021 के इलेक्शन में जीते थे उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो एक इतलात हैं कि शायद कोई हुकूमत की तब्दीली की बाज़ गश्त भी है, तो इनके हम तमाम ये सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब वकास साहब, खुश आमदीद आपको जम्मू कश्मीर डिजिटल में। तो एक तो आप से मेरा पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत की इत्यादी भी है। तो पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत के 16 माह हैं, तो बाकी तो पूरे आज़ाद कश्मीर जो आपका हल्का बलोच है इसमें क्या हुए, क्या कामकाज हुए और इस हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी से आपका क्या तसरात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राय साहब। आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो मरकज़ में हुकूमत और फिर हल्का बलोच। अनवार हक हुकूमत 16-17 माह पहले एक हादसे की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई जब सरदार तनवीर इलियास को एक अदालती फ़ैसले में नायल किया गया। तो उस टाइम जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के MLAs ने मिल के तो एक गवर्नमेंट बनाई। वो किसी एक जमात की हुकूमत नहीं थी, जिसका इकरार प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं कि ये MLAs की हुकूमत है, किसी इनका सियासी जमातों से कोई तल्लुक़ नहीं। उनका सियासी जमातों से कोई तल्लुक़ नहीं है। और ये हुकूमत बनने वाली 17 माह में जो बनी है, ये इसकी जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो अनवार हक साहब और उनके वो जो 14-15 लोग हैं जो उनके साथ आए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। वो बागी ग्रुप था, उन्होंने उनके जितने भी करतूत हैं वो सारे उसके ज़िम्मेदार हैं, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे MLA ज़रूर शामिल हैं उसमें, जो 7-8 हैं या 10 हैं, और हमारे जो है वो किसी किस्म का हुकूमत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और पीपल्स पार्टी की डे फर्स्ट से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मज़ाहिर है हमारी सीटें नंबर कम थे अवान के अंदर, नहीं बन सकी है, तो अनवार हुकूमत को हमारे MLAs ने कबूल किया। और आज तक भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, CC के इजलास में पार्टी सदर सारी चीज़ों से आगाह हैं। मरकज़ फरियाल तालपुर मोहतरमा से लेकर जरदारी हाउस तक जितने भी लोग हैं वो सारे आगाह हैं, सारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे। यानी आप नाखुश हैं, यानी मौजूदा जो हुकूमत है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो यानी वो इससे यानी ना उम्मीद है कि जो कुछ हुआ इस नहीं, पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल ऐसा, ये इस गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कोई तल्लुक़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे आज़ाद कश्मीर माजलिस समेत पूरे हल्कों में अपने पार्टी के टिकट जारी किए और हमें जो 11-12 सीटें मिली हैं वो समझ लें कि बहुत कम थी। 3-4 पे तो वो ज़ाहिर है वो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी, हराएगी। हम इलेक्शन हार गए, पार्टी अपनी जगह पे मौजूद है, तंजीम अपनी जगह पे मौजूद है, और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी तब्दीली आए जिसमें अवामी हुकूमत कायम हो, फुल फ्लैज गवर्नमेंट बने, हमारा सदर हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा तो फिर हम इसकी जवाबदेह होंगे। अच्छा वकास साहब, अभी हम आते हैं जो है हल्का बलोच, क्योंकि आपका तल्लुक़ हल्का बलोच से है और आपके वालिद मोहतरम सरदार अनायतुल्लाह आरफ वो 2021 के इलेक्शन भी लड़े, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे। एक तो ये बताएं कि जो मौजूदा MLA हैं हल्का बलोच से, जिनको बलोच के लोगों ने उनको मुंतखब किया है, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, उनकी बताएं कि तकरीबन 1.25 साल हो गया है यानी फ़हीम रब्बानी साहब को, तो बलोच में क्या काम काज हुए हैं? उनके बड़े बड़े दावे हैं कि बड़े इनकलाब आ गए हैं, बलोच में बड़ी तब्दीली आ गई है, तो क्या किया फ़हीम रब्बानी साहब ने? अरे साहब, जो 2021 का इलेक्शन था, ये 2 दिन पहले एक साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब अपना KPK के गंडापुर साहब, और एक साहब जो हैं वो अभी अंदर हैं फैज़ साहब, और ये दोनों ये वो ब्रांड है जिन्होंने बिम्बर से लेकर केल तक जो है वो अपनी मर्जी के यानी फैज़ अमीद और गंडापुर ब्रांड सारा ये वो ब्रांड था कि इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में PTI को लॉन्च किया।
انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی مرضی کے ووٹ جب تک جہاں تک امیدوار جا کے مطمئن ہوتا تھا کہ آپ اپوزیشن کا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آنے والا یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، انہوں نے وہاں جا کے بس کیا 31,000 ووٹ وزیر موصوف لے کر اسمبلی میں گئی، یعنی دھاندلی ہوئی ہے، یعنی بلوچ بدترین آزاد کشمیر کی باقی حلقوں میں بھی دیکھیں، ہمارا جڑواں حلقہ ہے ساتھ میں اجیرہ دیکھ لیں اور باقی دیکھ لیں، انہوں نے بدترین دھاندلی کر کے تو الیکشن جیتا ہے۔ پھر بھی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، جمہوری پروسیس ہے، آپ الیکشن جیت گئے، نوجوان آدمی ہیں، تو اس کے بعد وزیر موصوف کے چرچے پورے آزاد کشمیر میں آپ سمیت سیاسی کارکنوں نے بھی سنے، صافی برادری نے بھی سنے۔ یہ ریسنٹلی جو چار بیاٹ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے فیسٹیول کامیاب فیسٹیول کروایا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی وہاں پہ اور اس عزت افزائی ہوئی باہر سے جو یعنی سیاہ گئے وہاں ان کی اور مقامی لوگوں کا، اور وہ اتنی خوبصورت جگہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کو بجائے اس کے کہ پروموٹ کیا جائے وہاں نفرت ابھی اسی کارکردگی پہ ہیں، یعنی جو یعنی سوا 3 سال میں حلقہ بلوچ میں کیا ہوا، کوئی بڑی کوئی سڑکیں بنی ہیں، بڑے کوئی اسکول اپ گریڈ ہو گئے ہیں، کوئی نئے اسکول بنے ہیں، کوئی صحت کے کوئی نئے یعنی مراکز بنے، کیا ہوا اس میں اسی بتا رہا ہوں کہ وہ ایک خوبصورت ترین مقام جو ایک ہماری یونین کونسل بساڑی میں واقع ہے، وہاں پہ جو لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا علاقہ پروموٹ ہو، بلوچ کے لوگ چاہ رہے تھے کہ علاقہ پروموٹ ہو، سیاہ باہر سے آئیں گے، تو وہ انہوں نے جو کچھ کیا اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ بخوبی آپ کو پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو صحت کے اندر آئیں، بلوچ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جلے ہوئے 2 سال ہو گئے، اچھا چلو اچھا آن دی ریکارڈ۔ یہ آپ کسی کو اپنے جو آپ کے وہاں پہ نمائندے ہوں گے اخبار کے، جموں کشمیر ظاہر ہے بڑا اخبار بھی ہے، ریاستی اخبار ہے، اس کے نمائندے کو بولیں فون کر کے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے فوٹو بنا کے آپ کو بھیجیں اور آپ کو خود جو ہے وہ آپ کو یقین ہو جائے یعنی صحت کی جو بنیادی سہولت ہے وہاں پہ جلا ہوا ہے، وہ جلا ہوا، اس کا چھت ہی نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا چھت ہی نہیں ہے۔ ایک واٹر سپلائی اسکیم تھی جس کے پائپ لوگ اٹھا کے لے گئے اور وہ منصوبہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہ۔ بلوچ یہ جو تراڑکھل بڑی سڑکیں منوں کو یہ تو کریں، بہت بڑے ان کے جو دورے حکومت تو یعنی تاریخی منصوبے ہوئے ہیں، وہ تراڑکھل سے لے کر سرساوا تک یہ ہمارا حلقہ ٹچ کرتا ہے، یہ مین روڈ ہے شارع کشمیر، یہ دائیں بائیں ہمارا حلقہ آتا ہے، لیفٹ اور رائٹ پہ جتنی سڑکیں ہیں وہ تباہ ہیں، وہ ان کے اوپر سفر کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، جتنی آپ ایک سڑک کے اوپر جو ہے ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہو، وہاں پہ مریض خستہ حال ہیں، طلبہ خستہ حال ہیں، ہماری خواتین جاتی ہیں، پورے حلقے کے اندر تباہ حال ہے۔ اور وزیر موصوف کبھی کبھار حلقے میں جاتے ہیں، جا کے تو آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر لوگوں کو بلا رہے ہیں، الیکشن میں در جا رہے تھے، اب وہ وہ سارے وہ بلا رہے کہ جی سارے لوگ میرے پاس ہیں، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر نہیں ہے یا ممبر اسمبلی نہیں ہے، لوگوں کی توقعات تھی، ہم نے بھی یہ کہا کہ آپ لے آئیں حلقے کے اندر پیکج لے آئیں، اور وہ 3 حکومتوں کے اندر وزیر، قیوم نیازی گورنمنٹ وزیر کے اندر وزیر، تنویر الیاس صاحب کی گورنمنٹ میں وزیر اور انوار الحق کی گورنمنٹ میں وزیر، تین وزیر تینوں حکومتوں میں، اور نئی حکومتیں بھی اگر کی تبدیلی ہوتی ہے پھر وزیر ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے میں بھی، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں، انہیں اگر وزیر ہی بننا ہے تو وہ وزارتیں ان کو مبارک ہوں، لیکن انہوں نے اس حلقے کے اندر کچھ نہیں کیا ہے، قبیلوں کی ٹبروں کی سیاست کی ہے، اپنے آپ کو محدود کیا ہے، چند لوگ محدود جو وہ رکھے ہوئے ہیں 4-6 پورے حلقے کے اندر، اور ان کے ذریعے وہ سیاست کر رہے ہیں، کارکنوں کا تو ان کے بھی کوئی حال نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ تنگ ہیں، لوگ بدحال ہیں، ایجوکیشن کے اندر جو ہے بے شمار جو ہے وہ ادارے ہیں جہاں پہ سٹاف کی کمی ہے، حلقے کے اندر جو ہے وہ کم از کم میں کہتا ہوں 60-70 ٹرانسفارمر جلا ہوا پڑا ہوا ہے جو 2 فیز ہے، لوگ بجلی کے وولٹیج کے پیچھے رو رہے ہیں، یعنی یہ بنیادی مسئلہ، باقی تو ایشوز الگ ہیں، وہاں جو مطلب جو بجلا جو ایشو ہے جو بجلی کا وہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، تراڑکھل ریل اسٹیشن ہے اور ہمارا حلقہ کوٹلی کے ساتھ جا کے لگتا ہے کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے، اور کسی ایک جگہ پہ لائن جو ہے وہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو پورے حلقے کی بجلی بند ہو جاتی ہے، اور وزیر موصوف کو بار کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملات حل کروائیں، لیکن ابھی تک بجلی کے وولٹیج پورے نہیں کروا سکے۔ اچھا سردار صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ کے یعنی والد صاحب بھی الیکشن لڑے 2021 میں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے، تو ظاہر ابھی یعنی 1.25 سال سے تقریباً 16 ماہ سے تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ نے یہ جو حلقے کی محرومیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس تک پہنچائی ہیں کہ بھائی جو ہم نے یعنی لوگوں نے ہمیں بھی جب ووٹ دیا تھا تو کیا آپ کے یعنی جو پارٹی قیادت ہے آپ نے سب کو انفارم کیا ہے کہ جو کچھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف؟ بالکل، ہمیں پارٹی قیادت کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک مخصوص طبقہ ہے اس کو نوازا جا رہا ہے، تعمیر و ترقی کے نام پر جو اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی سروکار نہیں ہے حلقے کی تعمیر و ترقی، اور وہاں پر جس طرح کی ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی تخریب کاری ہو رہی ہے اس حلقے کے اندر، وہ آپ خود سروے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو لوگ بھی جاننے والے ہیں وہاں پہ، کشمیر کا حلقہ ہے، آپ وہاں پہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے تحفظات سے پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کیا ہے اور حکومت وقت کو بھی آگاہ کر رہے ہیں
رہے ہیں آپ کی چینل کی وساطت سے کہ اس طریقہ کار کو، اس روش کو تبدیل کرنا ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے، لوگوں کی سڑکیں بنانی پڑیں گی، اسکول کالجز کی بلڈنگز، ان کے اندر سٹاف کی کمی کو پورا کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے وہ آپ کے لیے کل جو ہے وہ نام لیوا کوئی نہیں رہے گا حلقے کے اندر، اور آپ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے حلقہ بلوچ، یعنی جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب لیڈ کر رہے ہیں، آپ کی کیا پالیسی ہے؟ یعنی کیا وہاں جو عوام کے مسائل کے حوالے سے، وہاں جو کارکنوں کے حقوق کے حوالے سے جو انتقامی کارروائی ہیں، تو کیا آپ کی کیا پھر اس عرصہ میں آپ کی پالیسی رہی؟ رائے صاحب، میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں کہ اس حلقے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے فاروق طاہر کے دور میں، فہیم ربانی کے دور میں۔ اس حلقے کے اندر ایک ڈگری کالج نہیں تھا، ایک ڈگری کالج واحد حلقہ بلوچ ہے جس میں ڈگری کالج نہیں تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، سردار محمد یعقوب خان صدر ریاست تھے، اور تعلیمی پیکج جو پیپلز پارٹی نے دیا تھا وہ کرنل ہدایت خان ڈگری کالج سردار یعقوب نے اعلان کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ دیا ایک واحد ڈگری کالج، وہ اور وہ ہماری بیاف پہ گیا یہ ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ وہاں پہ ایک تصدیق ریفرنس بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چھوٹی موٹی اسکیمیں تھیں وہ ہمارا تو ظاہر محکمہ تو تھا نہیں، ہم تو ایڈوائزر تھے، سوابدیدی پوسٹ پہ تھی، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے کوشش بھی کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پہ دیے جائیں، لوگوں کے جو ہے وہ حق تلفی جو ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، جہاں پہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کو تعمیر کیا جائے، عمارتیں جو سرکاری ہیں وہ تباہ حالیں، سرکاری جو پوسٹیں وہ آج جو آپ دیکھیں بلوچ کے اندر، سب ڈویژن بلوچ کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ 10 سے زیادہ بجلی والے ہوں گے، سب ڈویژن کا حلقہ ہے اور سب ڈویژن بلوچ میں 10 بجلی والے نہیں ہیں، اور پوسٹیں بھی وہ نہیں لا رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کو لا کے اکوموڈیٹ کرنا، ہمارے لوگوں کو نہ لائیں، بجلی کے اندر جو بنے گا، جو اپوائنٹمنٹ آئے گی وہ آپ کے لوگ ہی آئیں گے نا، لیکن نالائکی اور نااہلی کی حد ہے کہ وہاں پہ حلقے کے اندر حلقہ تباہ حالی اور بدحالی کا شکار ہے، جس کی مثال آپ جو ہے وہ کہیں پہ آزاد کشمیر میں نہیں ملتی۔ اچھا وقاص صاحب، ابھی آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا جو نیا سیاسی منظرنامہ جو اوپر کا سامنے آ رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ جو آپ کے ایم ایل اے ہیں سردار فہیم ربانی صاحب، ان کے پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آپ کی جماعت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے؟ کیا یہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں؟ اور ابھی کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، سیاسی کیا خبر ہے؟ دیکھیں جی رائے صاحب، ویسے تو بازگشت ہے پورے آزاد کشمیر میں کہ کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، ایم ایل ایز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دوسرا تیسرا، میرا تو ذاتی طور پہ ان سے نہ تو کوئی بات ہوئی ہے آنے کے حوالے سے، موسٹ ویلکم آئے پارٹی کے اندر، لائن میں لگی، پیپلز پارٹی کارکنوں کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی فرد واحد کی جاگیر تو ہے نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے، اور وہ جس کو دیسی زبان میں ماسی بیڑا کہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وزیر موصوف کی کوئی جماعت نہیں ہے، اگر ان کو مسلم لیگ نون میں بھی سپیس ملے، کہیں پہ فاروق طاہر پیچھے ہو جائے تو گورنمنٹ بند تو وہ وہاں بھی چلے جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کا ویژن یعنی آپ ان کو ویلکم یعنی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آئیں آ کے لائن میں لگیں، پیپلز پارٹی جو کارکنوں کی جماعت ہے، آپ کو جو ہے وہ آئیں آ کے سیاست کریں وہاں پہ، لیکن یہ کہ الیکشن پیپلز پارٹی کا کارکن لڑے گا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ میں نہ صحیح، یعنی جماعتیں بار بار جماعتیں بدلی کر رہے ہیں، میں نہ صحیح ہو سکتا ہے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن الیکشن لڑے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کھویا ہوا مقام وہاں پہ حاصل کرے گی۔ آپ الیکشن کے ایک مہینہ پہلے سارے لوگوں کو لے کے، اپنے سارے ٹبر کو لے کے وہاں چلے جائیں، آپ نے تنظیمیں جو سی کے ممبر تک جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر کے لوگ بنائے ہوئے، آن دی ریکارڈ زرداری ہاؤس میں جا کے چیک کریں، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور واپس آتے ہیں سب کو ساتھ لے کے آتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، جماعتیں جو ہے وہ عزت احترام دیتی ہیں، اور وہ دیتی ہیں، یعنی فہیم ربانی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت عزت دی، اور ان کو آصف زرداری صاحب نے، فریال تارپور صاحب نے ان کے والد کی وفات کے بعد ٹکٹ دیا، سخت ترین ان کے خاندان کی ناراضگی کے باوجود ان کا انتخاب ہوا، تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کیوں چھوڑا؟ آپ لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ کیوں ہم نے دیکھا، سچی بات یہ کہ ہم نے کہا کہ آپ پارٹی بنائیں، پارٹی کو جوڑیں، آپ کام کریں، پیپلز پارٹی آپ کے باپ کی جماعت ہے، دادا کی جماعت ہے، ہماری جماعت ہے، کارکنوں کی جماعت ہے، لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن ان کو وہ میرے خیال میں اقتدار کی چمک، وہ وفاق کا سہارا لے رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ادھر کسی کا وہ تو ہم بھی ادھر جو ہے وہ گورنمنٹ میں، ان کو اصل میں اقتدار کا چسکا پڑ گیا ہے، 2 الیکشن لڑائے پیپلز پارٹی نے ان کو، اور جو بائی الیکشن تھا ہماری گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی نے، اس کے اندر آپ سب لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی اگر وہ الیکشن یہ ہار گئے تو پھر کیسے جیتے؟ ہاں، تو الیکشن جو ہے وہ الیکشن لڑنا جیتنا الگ بات ہوتی ہے، الیکشن ہارا جاتا ہے، الیکشن جیتنے بھی آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جگہ جو ہے وہ بار بار آپ تبدیل کریں گے تو آپ اپنا مقام ختم کر دیں گے سیاسی حوالے سے، اور پھر آپ کام بھی اوپر سے نہیں کریں گے۔ اچھا وقاص عنایت اللہ صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جو آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی بات گشت ہے، تو کیا اطلاعات ہیں آپ کا؟ ذرا ایک اچھا ریفرنس بھی ہے، تعلق بھی ہے آپ کا، تو کیا واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے انوار سرکار کو ہٹانے کی،
پلاننگ منصوبہ کیا فائنل ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، آپ قیوم نیازی صاحب سے لے کر تنویر الیاس صاحب تک دیکھ لیں، 2006 میں بننے والی مسلم کانفرنس کی حکومت دیکھ لیں، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی میرا حال ہے. وہ ہاں، صبح ہو سکتا ہے کوئی تحریک جمع ہو جائے کہ جی ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے چلتے چلتے 6 مہینے چلی. وہ ایک اس طرح کا ماحول جو ہے نا، وہ یہ 7 8 10 لوگ ان میں خراب کیا ہوا ہے. وہ چاہے وہ انوار الحق کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کل آنے والے کی ہو یا پیچھے جانے والے کی تھی، تو یہ وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی آپ جیسے لوگ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی تبدیلی بہت قریب ہے. تو اگر تبدیلی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا بندہ وزیر اعظم بنے گا. اچھا، پیپلز پارٹی کا بندہ وزیر اعظم، اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو. اچھا، ہم دوبارہ آتے ہیں جو حلقہ بلوچ پہ، کہ ذرا حلقہ بلوچ میں اس وقت فہیم ربانی صاحب ہیں اور فاروق تار صاحب ہیں، جو سب یعنی 3 دفعہ وہ بھی تقریباً جو ممبر اسمبلی جن بن چکے ہیں. اور تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو مستقبل کا جو منظرنامہ ہے حلقہ بلوچ کا؟ فاروق تار صاحب بھی ہیں، فہیم ربانی صاحب ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو حلقے کے عوام ہیں، وہاں جو لوگ ہیں، ایک آدمی کی جو کارکن کی اس کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چلے ہوئے کارتوس اب نہیں چلیں گے. لوگ آزما چکے ہیں. فاروق احمد طاہر صاحب، جس کو جو ہے وہ بڑا لوگوں کو مان تھا کہ یہ انقلاب لے کے آ جائیں گے حلقے کے اندر اور بڑی تعمیر و ترقی کریں گی، ان کی شکست کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فہیم ربانی صاحب جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. حلقہ بلوچ کے لوگ، نوجوان باشعور طبقہ، ان لوگوں کے ساتھ کسی صورت اب جانے والا نہیں ہے. ان کو ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ نشان عبرت بنائیں گی اور ان سے ووٹ کے ذریعے ان کے جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کا بدلہ لیں گے حلقہ بلوچ میں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حلقہ بلوچ میں بننے والا ممبر اسمبلی عوام کا حقیقی نمائندہ ہوگا، جو عوام کی بات کرے گا، لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا، کشمیر کاز کی بات کرے گا، اور اس طرح کے جو ایک سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک بھائی چارے اور رواداری کا ماحول پیدا کریں گے کہ وہ ایک اپنی مثال آپ ہوگا. اچھا، ہمارا آخری سوال کی طرف آتے ہیں سردار صاحب، کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی انتشار ہے، وہاں جو نظریاتی تخریب کاری ہے، اور یعنی جو عوام ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں عمل و غیر فعال ہو چکی ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یعنی وہ تمام جماعتیں. تو یہ کیوں ہوا سارا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو آزاد کشمیر فکری یا جو نظریاتی یعنی تخریب کاری انتشار تھے، کس کی وجہ سے ہوئے؟ کون ذمہ دار اس کا؟ دیکھیں، اس میں جماعتیں غیر فعال ضرور ہوئیں، لیکن جماعتوں کا ایک اپنا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ موجود ہے. پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، یا پی ٹی آئی کو لے لیں یا دوسری جماعتوں کو لے لیں، ان کا ایک ووٹ بینک اپنا جو ہے وہ موجود ہے. ہاں، کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو موبلائز نہیں کیا عوام کے اندر، اور وہ مظفر آباد کا اقتدار تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ حادثاتی طور پہ جو ہے وہ جب تبدیلی آئی اپنا تنویر الیاس صاحب کے جانے کے بعد، تو وہ ایک ایسی حکومت بنی. اور تاریخ آزاد کشمیر کی دیکھیں نا، پہلے پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ، مسلم کانفرنس تھی، ایک جماعت گورنمنٹ میں تھی، دوسری اپوزیشن میں تھی. اب جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے جب، تو لوگوں کو ایک سپیس ملا. 5 اگست 2019 کے اقدامات ہندوستان نے جو کیے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جے کے ایل ایف نے ایک مارچ کیا چکوٹھی اپنا تتاوانی سیکٹر کی طرف، اور وہاں پہ کئی ہزار لوگ تھے. اور کیا وہ لوگ سارے جے کے ایل ایف کے تھے؟ نہیں، وہ ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے، وہ کشمیری لوگ تھے. وہ لوگ وہاں تک گئے. اگر وہاں پہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں سے کوئی اور ہوتا تو وہ اس کے ساتھ بھی جاتی. اور آج بھی یہ موقع ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو عوام کے اندر لے کے آئیں تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہنے یعنی جو عوام کی ایشوز ہیں اس طرح لوگوں کو توجہ دینے ہوگی. جی بالکل، یعنی سیاسی رہنماؤں کو توجہ دینے ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو سارا وہ پھر وہ لوگ گزارا ہے بالکل جائیں گے کہیں لیفٹ رائٹ پہ تو جائیں گے. پھر لوگوں کا قصور تو نہیں ہے، پھر تو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی کارکنوں کا قصور ہے. ہاں، بہت شکریہ سردار وقاص عنایت اللہ صاحب. ناظرین، یہ تھے سردار وقاص صاحب، ان سے ہم نے بات کی. وقاص عنایت اللہ ایک نوجوان سیاسی رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا گہرا تعلق ہے. ان کے والد محترم عنایت اللہ عارف پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے حلقہ بلوچ سے الیکشن لڑتے ہیں. ناظرین، ہم دوبارہ بھی وقاص صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے، ہم ان سے بات کریں گے. حلقہ بلوچ یہ بہت متحرک سیاسی کارکن ہیں، تو ہمیں یعنی کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.